औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session number 53 of Dawra Quran 2024। सूरह आल इमरान में सबक चल रहा है और एक बहुत अहम जगह पे हम लोगों ने सबक रोका था, जो दोबारा से रिज्यूम करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 172। और इससे पहले ये था कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, अल्लाह की राह में लड़ते हुए जो लोग शहीद हों, उनको मुर्दा नहीं कहना। जो क़िताल करते हुए शहादत का जो दर्जा है, जो इस्लाम में सबसे बुलंद शहादत है और सबसे बुलंद दर्जा है, उसके लिए अल्लाह ने ये कहा कि वो अपने अल्लाह के पास उनको रिस्क मिलता है और वो खुश हैं और वो एक बेहतरीन एंटिसिपेशन की हालत में हैं और वो अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं कि देखो कोई खौफ ना करो और कोई गम ना करो। अ, अल्लाह की तरफ से कोई खौफ नहीं है, कोई हुज़न नहीं है और वो अल्लाह की नेमतों पर खुश हैं। यस्तबशिरून बिनेमतम मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युदियु अज्रल मोमिनीन। और फिर मोमिनों की डेफिनेशन है, वो कनेक्टेड है इस आयत के साथ। अल्लज़ीन अस्तजाबू, वो लोग जिन्होंने कबूल किया। अजरल मोमिनीन के बाद है अल्लज़ीन अस्तजाबू, जिन लोगों ने कबूल किया। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, व रसूल, और रसूल के लिए। मिन बाद इसके मा अस्वाबहुमुल क़र्ह, बाद इसके कि उन्हें कोई ज़ख़म पहुंचा। हर हालत में अल्लाह की अताअत, लोग कहते हैं ना कि एथिक्स और मॉरल्स एक लग्जरी है, जो भरे हुए पेट की बातें हैं। और सबसे बड़ा नाउज़ बिल्लाह हमारा सबसे बड़ा इलाह या खुदा जो है वो भूख है और हम भूख में कुछ भी कर सकते हैं। और हमें जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर हम देखते हैं कि आप कैसे ईमान पे साबित कदम रहते हैं। और आपकी जब कोई ज़रूरत ना पूरी हो रही हो तो असल इम्तिहान ईमान का, यानी कि किन किन मोमिनों का अजर अल्लाह नहीं ज़ाया करता। अल्लाह यहाँ एक तसल्ली दे रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कबूल किया अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, बाद इसके कि उनको एक तकलीफ़ पहुंची, उनको एक ज़ख़म पहुंचा। लिल्लज़ीना, ये वो लोग हैं अहसनू मिनहुम, जिन्होंने एहसान किया इनमें से। वत्तक़ौ, और वो तक़वा पर कायम रहे। अजरुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजर है। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं। क़ाल लहुमुन्नासु, कहा उनको लोगों ने। इन्नन्नासा, बेशक लोग। क़द जमअू लकुम, तहक़ीक़ तुम्हारे लिए जमा हो गए हैं। फ़ख्शौहुम, बस इनसे डरो। अब ये एक जंग बदर और जंग ओहद के तनाजुर में ये आयत फिट आती हैं कि इतने ज़्यादा लोग मक्का से आ गए हैं और वो हमला करने वाले हैं। इनको ये कहा गया कि तुम्हारे लिए अब लोग जमा हो गए हैं और अब तुम पे हमला होगा। फ़ख्शौहुम, तो तुम इनसे डरो। आजकल हमें भी यही कहा जाता है ना, ये पूरा निज़ाम आपके खिलाफ है, ये सब आपके खिलाफ जमा हो गए हैं। ये तो जी जहाँ आप रह रहे हैं, मसलन अगर कोई किसी गैर इस्लामी मुल्क में रहता है, तो ये इनका तो पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है, सब कुछ आपके खिलाफ है और लोग आपके खिलाफ जमा हो गए हैं। फ़ख्शौहुम, तो इनसे डरो। फ़ज़ादहुम ईमानन, तो ज़्यादा हो गया उनका ईमान। अब ये बात समझने की यहाँ रुक के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, कि जब उन्हें एक काफिर के सिस्टम से और काफिरों की तादाद से और उनकी पावर से डराया गया, तो उन्होंने क्या किया। ये वो मोमिन हैं जिनके लिए अल्लाह ने अभी अभी ये सारे अजर बयान किए हैं कि वो तो अल्लाह के पास उनको रिस्क मिलता है और वो तो खुश वक्त हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं और वो एक प्लेजेंट और हैप्पी एंटिसिपेशन में हैं कि उनके प्यारे उनसे आके मिलेंगे और वो अल्लाह की नेमतों पर बड़े शुक्रगुजार हैं।
اور پھر ایک لفظ آیا تھا للذین احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، ان اللہ یحب المحسنین، شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ دو تین جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے۔ سو تقوی کے بعد، تقوی ایک سٹینڈرڈ ہے، تقوی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر برائی سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی سے اوپر ایک لیول ہے جو احسان کا لیول ہے، جیسے اے گریڈ سے اوپر اے سٹار ہوتا ہے یا اے پلس ہوتا ہے، یہ احسان کا لیول ہے۔ ایک مومن ہے جس کا ایمان سلامت ہے، مومن کے اوپر پھر متقی ہے۔ مومن مسلم سے بہتر ہے نا، جو صرف کلمہ گو ہے، منہ سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، پھر وہ مومن بن گیا، ہاں اس نے اللہ کی ہر بات مانی، اس نے قرآن کا علم حاصل کیا، اس نے اللہ کے کلام کو سمجھا، اس نے یہ سمجھا کہ میرا خالق مجھ سے چاہتا کیا ہے، وہ مومن بن گیا۔ پھر وہ مومن سے اوپر متقی کی طرف اس کا سفر شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ نے کون سی باتیں منع کی ہوئی ہیں، اور میں ہر قیمت پہ ان باتوں سے بچوں گا، وقایا، میں پریونشن کروں گا اللہ کی ناراضگی کی۔ وہ اللہ سے اتنی محبت ہے اس کو، اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اس کے بعد تقوی بھی، تقوی بہت بڑا مقام ہے، قرآن ان کو سمجھ آتا ہے جو متقی ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تقوی کے بعد ایک مقام ہے احسان کا، جو حسنہ اس کا مطلب ہے بہترین۔ سو محسن وہ ہے جو تقوی سے گزر چکا ہے اور اب وہ ایکسلنس کی تلاش میں ہے، اب وہ پرفیکشن کی تلاش میں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کہا گیا کہ آپ کے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، فزادہم ایمانا، تو مزید ہو گیا ان کا ایمان، زیادہ ہو۔ انہوں نے جب ایک جگہ پہ نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھی تو سب سے پہلے تو یہ خود اس میں شامل نہیں ہوئے، اور نہ صرف یہ اس میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، جو ایمان کا تقاضا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، اور اچھا کام کیا ہے، انہوں نے وہ تقاضا پورا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے خود کو اس گناہ سے ہر قیمت پہ بچایا، یہ متقی بن گئے۔ مومن کے بعد اب یہ متقی بن گئے ہیں۔ لیکن اس چیز، وہ کام کرنے میں یا نہ کرنے میں جو نقصان تھا، ان کے ایک بال نے، ان کے جسم کے ایک خلیے نے اس نقصان پہ کوئی غم نہیں کیا، یہ خوش ہوئے اس نقصان پہ کہ یہ ہمیں اللہ کی اطاعت میں یہ زخم پہنچا ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمان برداری میں ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ توکل ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں صبر کی ڈیفینیشن سمجھائیں، صبر کی ڈیفینیشن، صبر اور شکر آپس میں کیسے ملے ہوئے ہیں؟ مصیبت پہ صبر کرنا صبر ہے، عزم الامور جس کو کہا گیا ہے، بہت بڑا کام ہے یہ۔ تکلیف میں اللہ سے گلہ نہ کرنا، صبر کرنا، اپنی کسی کو کوئی بات کہنے کی طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے وہ بات نہ کہنا اور وہ کام نہ کرنا اور اس پہ راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ لیکن ایک تکلیف ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، فزادہم ایمانا، تکلیف کو یہ دیکھ کر جھیلنا کہ یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس اللہ کی طرف سے جس نے یہ ساری نعمتیں مجھے دی ہیں، اور ایمان بڑھ جانا اس کے نتیجے میں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا، پس وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ،
اللہ کی رضا کی، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما اس کے سوا نہیں ہے، ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں کو۔ پوری ایک ریسیپی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو راستہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا، میری رضامندی کا اور میرے فضل کو حاصل کرنے کا اور ہر برائی سے بچنے کا اور مومن سے آگے متقی بننے کا اور اس کے بعد محسن بننے کا، جو راستہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا، یہ بڑا آسان راستہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تم بس مجھ پہ توکل رکھو۔ ہاں یہ یاد رکھو، ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو۔ اور اس کے دوست کون ہیں؟ آگے آگے سمجھ آج انسان ایک دم سے کہتا ہے کہیں میں شیطان کا دوست تو نہیں بن گیا۔ یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم اگر تم اس سے ڈر گئے تو تم اس کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ جو جی پورا سسٹم آپ کے خلاف ہے، یہ پولیس اور یہ کورٹس اور یہ فوج اور یہ یہاں کے لوگ اور آپ کے باس اور یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پہ، یہ سب آپ کے خلاف ہیں، اور اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے اور آپ ان کے سسٹم میں نہیں چلیں گے تو یہ تو بس ایسا ویسا کر دیں گے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو ان سے نہیں ڈرنا، فلا تخافوہم وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ کے ایمان کی ایک بڑی ایڈوانس کسوٹی اللہ سمجھا رہا ہے، اگر تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر تم مجھ سے ڈرو گے، پھر تم کسی اور سے نہیں ڈرو گے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ اور تمہیں غمگین نہ کر دیں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر جو سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کفر میں، انکار میں۔ بڑے انسان بہت کمزور چیز ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اپنے ارد گرد ہم لوگوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم بھی اسپائن لیس ہیں، ہم بھی ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ایکچولی مٹیریل چیزوں میں اپنے سے بہتر دیکھتے ہیں۔ وہ ایکچولی ہم سے بہتر ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی نوکریوں پہ ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی جگہوں پہ جا کے چھٹیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو تمہیں غمگین نہ کر دیں یہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، یسارعون فی الکفر یہ سرعت کرتے ہیں انکار میں، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ ہرگز نہیں، لن کبھی نہیں، قیامت تک نہیں ہو سکتا ایسا، یضر اللہ کہ یہ اللہ کا کچھ بگاڑ دیں، اللہ کو کچھ ضرر پہنچا دیں، شیئن کچھ بھی۔ اور جو تم انہیں پھلتا پھولتا دیکھتے ہو نا، تو اللہ پھر وہ سمجھاتا ہے۔ یعنی انسان ایک انسان جو اللہ سے یہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں تیری اطاعت کیسے کروں، میں تو ایک بڑی ظالم دنیا میں رہتا ہوں، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے یا اللہ، ہر کوئی مجھ سے بہتر ہے اور ہر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ بھی یہ کریں، اور جن کاموں پہ وہ مجھے دعوت دیتے ہیں وہ تیری ناراضگی کے کام ہیں۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم یہ کہ نہ رہ جائے ان کے لیے، حظاً کوئی بھی حصہ، فی الآخرہ بڑی خوفناک بات ہے یہ، اور تھوڑی دیر رک کے چند گہری سانسیں لے کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں جب ہم پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں ان کافروں کو، اللہ کہتا ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے آخرت میں، اللہ انہیں کچھ نہیں دینا چاہتا آخرت میں، اس ابدی زندگی میں جو ہزاروں لاکھوں سالوں کی نہیں ہے، جس میں سال ہی نہیں ہوں گے، جو ابد آباد ہے، جو اٹرنیٹی ہے، اس میں اللہ انہیں محروم رکھے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور عذاب در عذاب یہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ اشتروا الکفر جنہوں نے خریدا
کفر کو بالایمانی، ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پہلا گروہ جو ہے وہ کافروں کا گروہ ہے، مکمل انکار۔ دوسرا، جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے میں، یہ وہ ملمح شدہ فتوے ہیں جو کتمان حق اور تلبیس حق، کہ حق کو باطل کا لبادہ پہنانا یا باطل کو حق کا لبادہ پہنا کے بیچنا، یہ وہ باتیں ہیں۔ تو جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اور یہ منافق ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ یہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما، یہ کہ ہم، نملی لہم، انما، یہ کہ، نملی، ہم، ملایا، ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، نملی لہم، ہم ڈھیلا کرتے ہیں ان کے لیے، خیر لانفسہم، جو بہتر ہے ان کی جانوں کے حق میں۔ ہرگز یہ نہ سوچیں وہ کافر کہ ہم جو ڈھیل انہیں دے رہے ہیں وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ بہت بہت زیادہ اہم آیات ہیں یہ، آپ سمجھیں کہ البقرہ اور آل عمران میں جو توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے سبق ہیں، جو شرع کے سب اسباق ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام سمجھانا تھا، اس کی ایک پیک ہے یہ جو اللہ سمجھا رہا ہے کہ ہاں تم مومن بن جاؤ گے، تم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے، پھر تمہیں شیطان ستائے گا اور وہ تمہیں کہے گا کہ اس ایمان کا تمہیں کیا فائدہ۔ اس کی بھی پریونشن کر رہا ہے اللہ، اور اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ شیطان تمہیں مثالیں دے گا اپنے چیلو چانٹوں کی، اپنے دوستوں کی، کیونکہ شیطان نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو بہکاؤں گا اس دنیا میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور جہنم میں لے جانے کا سب سے آسان فارمولا یہ ہے کہ ایک انسان کو اس کی آخرت بھلا دی جائے اور اس کو اس دنیا میں الجھا دیا جائے، اور جب وہ اس میں الجھ جاتا ہے تو وہ ہر قسم کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس نافرمانی کے لیے جو توجیحات اور تعویلیں وہ پیدا کرتا ہے، جو فتوے وہ حاصل کرتا ہے، جو باطل کو حق کے لبادے پہنا پہنا کے اور شوگر کوٹ کر کر کے جو حرام کام وہ کرتا ہے، اور اللہ مسلسل اس کو ڈھیل دیتا ہے ان کاموں میں۔ ان نظاموں کو آپ پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، لاکھوں کروڑوں مسلمان موجود ہیں غیر مسلم ممالک میں، آج تک وہ اپنا کوئی فائنینشیل نظام نہیں بنا سکے۔ اس پہ حساب ہوگا مسلمانوں کا، اس پہ اس امت کا حساب ہوگا۔ آج تک وہ اپنا کوئی میڈیکل نظام نہیں بنا سکے، بلکہ اس جنگ میں جو فلسطین میں چل رہی ہے، سب سے زیادہ احساس مجھے اس بات کا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتنے زیادہ آئی ٹی کے لوگ ہیں، ہم آج تک اپنا کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں بنا سکے۔ یہ ہماری ناکامیاں ہیں، کیونکہ ہم کفر کے نظام پہ انحصار کرتے ہیں، اور جب تک ہم اس نظام پر منحصر رہیں گے، جب تک ہم اس نظام پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے، ہمارے لیے آزادی کی کوئی صورت نہیں ہے، ہم مجبوراً وہی کام کریں گے جو یہ کافر کرتے ہیں۔ ہرگز یہ نہ سوچیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ بہتر ہے ان کے لیے، وہ مزے کر رہے ہیں، پھول رہے ہیں، بلکہ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو تم سے اچھے ہو گئے۔ انما، اس کے سوا نہیں ہے، نملی لہم، ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا اسما، کہ یہ مزید ہو جائیں گناہوں میں، یہ بڑھ جائیں گناہوں میں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کہیں پر بھی زبردستی ایمان نہیں، مار کے کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ ایمان بہت بڑا انعام ہے، ہدایت ایک اللہ کا بہت بڑا ایمان ہے جو ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، جن کی طلب ہوتی ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ تو جس کی جو طلب ہوتی ہے وہ اس کو ملتا ہے، جو گناہ میں آگے بڑھتا ہے اس کو اللہ مزید ڈھیل دیتا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، اور ان کے لیے ایک ذلیل کرنے والا توہین آمیز عذاب ہے۔ ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ، اس پر جس پر تم ہو، یعنی ایک سٹیٹس کو چھوڑ دے اللہ ایسا نہیں ہے۔
حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث کہ تمیز ہو جائے، الگ ہو جائے، جدا کر دے گندگی کو من الطیب، پاکیزہ سے۔ یہ سارے دنیا کے امتحان ہیں۔ جتنے امور تمہیں درپیش ہیں، جو تمہیں اپنی زندگی میں فیصلے کرنے ہیں، ہر لمحے میں تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ اور یہی وہ چھانٹ ہے، یہی وہ کٹائی ہے، یہی وہ ٹرمنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ وما کان اللہ، اور لیکن اللہ ایسا بھی نہیں ہے لیطلعکم کہ وہ تمہیں مطلع کر دے، وہ تمہیں اطلاع دے دے علی الغیب، غیب پر۔ تو کسی انسان کے لیے اب یہ کہنا کہ جی اگر وہ جیسے لیڈی ڈیانا فلاں ٹنل میں سے نہ گزر رہی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی، ایسی بونگی باتیں ہم مسلمان کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ بیسک قرآن کا علم تو حاصل کر لیں نا۔ اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یجتبی، وہ چن لیتا ہے من رسولی ہی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ وہی آتی ہے، یہ غیب کا علم ہے جو رسولوں کے پاس آتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو دیکھو اللہ تمہیں الگ الگ سے اطلاع نہیں دیتا، لیکن اس نے رسول تم میں بھیجے ہوئے ہیں، تم ایمان لاؤ، تم مان لو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ ہم؟ آگے انفاق کی آیات ہیں، تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا آ گیا، اس سے آگے احسان کا درجہ ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے یبخلون، جنہوں نے بخل کیا۔ بخل ایک چیز کو بند کر کے رکھنا، کنجوسی کو کہتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يبخلون، جنہوں نے بخل کیا، بما آتاہم اللہ، اس میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ مال بند کر کے رکھا، کسی کو وقت نہیں دیتے، بھی میرے وقت کی بہت زیادہ قیمت ہے، میں آپ کے ساتھ یہ وقت ایسے نہیں ضائع کر سکتا۔ اپنے جو بھی وسائل تھے کہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون، عنقریب طوق پہنائے جائیں گے، ماں بخلوا بھی، ان چیزوں کے جن میں یہ بخل کرتے تھے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، میراث السماوات والارض، بادشاہت ہے، میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل آل عمران میرے خیال میں ختم ہو جائے گی، یہ آخری حصہ اس کا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔